नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा 27वां पारा है और सूरह कमर से आज हमें शुरू करना है। सूरह कमर, जैसा कि इसका नाम है, कमर चांद। और ये जो सूरत है ये मक्की सूरत है। इसके 3 रुकू हैं। कहते हैं कि एक दफा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में तशरीफ फरमा थे। कफारे मक्का भी वहां मौजूद थे, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी निशानी का मुतालबा किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान की तरफ देखो। अचानक चांद फटकर 2 टुकड़े हो गया। जैसे कि अहादीस में है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में चांद फटकर 2 टुकड़े हो गया। एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर रहा और दूसरा नीचे आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों से जो उस वक्त मौजूद थे फरमाया, देखो गवाह रहना। और सैयदना इब्ने अब्बास ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में चांद फटा था। सईदा अंस फरमाते हैं कि मक्का के काफिरों ने आपसे कहा कि कोई निशानी दिखाओ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद का फटना दिखाया। बहरहाल शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक्तरा इक्तराबा तिस्साअतु। इक्तरा हो गया कुरब से, करीब आ गई। अस्साअतु, सात। सात उर्दू में जैसे मोमेंट को, लम्हे को कहते हैं, यहाँ मुराद कयामत है। वन शक्का, वन शक्का शक हो गया, फट गया। अल कमर, अल कमरू, कमर चांद। बा मुहावरा हो गया, कयामत करीब आ पहुंची और चांद शक हो गया। कयामत करीब आ पहुंची और चांद शक हो गया, यानी कि चांद का 2 टुकड़े हो जाना इस बात का खुला सबूत है कि जिस कयामत की तुम्हें खबर दी जा रही है वो बर्पा हो सकती है। और जब चांद फट सकता है तो जमीन भी फट सकती है और सारा निजाम धर्म भरम हो सकता है। शक्कुल कमर का वाकया कुरान से साबित है और हदीस में इसकी तफसीलात भी मिलती हैं। बुखारी और मुस्लिम में हजरत अली, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और दीगर बुजुर्गों की रवायत से मालूम होता है कि ये हिजरत से 5 साल पहले का वाकया है। कमरी महीने की 14वीं शब थी। चांद अभी भी तुलू हुआ था। यकायक वो फटा और उसका एक टुकड़ा सामने की पहाड़ी के एक तरफ और दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ नजर आया। ये कैफियत बस एक ही, जिसको कहते हैं ना कि लम्हे या एक ही में साथ रही। फिर दोनों टुकड़े बाहम जुड़ गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त मिना में तशरीफ फरमा थे। आपने लोगों से फरमाया, देखो और गवाह रहो। कफार ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर जादू कर दिया है, इसलिए हमारी आंखों ने धोखा खाया है। दूसरे लोग बोले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पे जादू कर सकते हैं, तमाम लोगों पर तो नहीं कर सकते, बाहर के लोगों को आने दो, इनसे पूछते हैं ये वाकया उन्होंने भी देखा है या नहीं। तो बाहर से जब कुछ लोग आए तो उन्होंने शहादत दी और वो भी ये मंजर देख चुके थे। कफार ने इसको जादू करार देकर मानने से इनकार कर दिया। जिसने मानना नहीं होता वो, उसके पास बहुत सी लॉजिक्स होती हैं। तो इस आयत से एक बात तो कंफर्म हुई कि कयामत और इंशकाकुल कमर का बाहमी ताल्लुक है और इंशकाक कमर कुर्ब कयामत की एक निशानी है जो वाकया हो चुकी है। लिहाजा अब बस आप करीब ही समझो। जब कफार ने अपनी आंखों से मोजा देख लिया तो कहने लगे, या तो चांद पर जादू कर दिया गया या हमारी नजरों पे जो हमें ऐसा नजर आने लगा। इस हैरानी में एक शख्स ने कहा, अगर हमारी नजरबंदी कर दी गई तो आसपास के लोगों से पूछ लो। जब आसपास के लोगों ने भी इसकी तस्दीक कर दी मगर ये काफर अपनी हट धर्मी से बाज ना आए। अब इस आयत पे मुनकरीन मोजजात
کئی طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔ پہلے تو وہی کہتے ہیں کہ اس آیت میں صیغہ ماضی استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ جب قیامت قریب آ جائے گی اور چاند پھٹ جائے گا، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا اذا الشمس قورت، کہ جیسے کہ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، اچھڑنے لگیں گے، زمین پہ سخت زلزلے آئیں گے، پہاڑ اڑتے پھریں گے، جیسے اس تمام چیزوں کا ذکر ہے، وہاں ان باتوں کو کفار کے سحر کرنے کا کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی قرآن میں ایسی آیات کے ساتھ سحر کا ذکر آیا ہے۔ تو کافروں کا چاند کے پھٹنے کو جادو کہنا، اس پہ کفار کی تکرار ہی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ ایک حسی معجزہ ہے جو وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ واقعہ واقعی ظہور میں آ چکا ہے تو لوگوں کی کثیر تعداد کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ یہ رات کا واقعہ تھا، دن کا نہیں تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ رات کے وقت اکثر لوگ سوئے ہوتے ہیں، اور یہ وہ زمانہ تھا جیسے آج کل کا زمانہ نہیں، آج کل تو ہم لوگ آدھی آدھی رات، بلکہ صبح کے قریب ہم لوگ سوتے ہیں، یہ وہ زمانہ تھا جب یہ لائٹس نہیں تھی، جب آپ کے پاس گیجٹس نہیں تھے، اور لوگ جو تھے ارلی ٹو بیڈ ہو جاتے تھے۔ اور اور پھر اس وقت آدھی دنیا میں تو ویسی سورج نکلا ہوا تھا جہاں یہ واقعہ نظر نہ آ سکتا تھا، اور باقی آدھی دنیا میں بھی صرف ان مقامات پہ نظر آ سکتا تھا جو مینا کے مشرق میں واقع تھے۔ پھر اس واقعے میں کوئی اعلان بھی نہیں، اور جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں نا کہ اخباروں میں آپ کی بریکنگ نیوز، یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں، تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ چاند گرہن کئی گھنٹوں تک لگا رہتا ہے، لوگوں کو پہلے خبر دی جاتی ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت چاند گرہن لگنے سے بھی غافل ہوتی ہے، اور یہ انشقاق القمر تو صرف ایک لمحے کا واقعہ تھا، اسے کون دیکھتا؟ اور آس پاس کے لوگوں نے شہادت بھی دی تھی، لیکن پھر بھی جو اعتراض کرنے والے تھے، جو یقین نہیں رکھنے والے تھے، وہ اس پہ بھی بلیو نہیں کر رہے تھے۔ اب تیسرا اعتراض یہ تھا کہ اس اہم واقعے کی تاریخ کا بھی ذکر ہونا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب دنیا کے لوگوں کی اکثریت ایسی تاریخ نویسوں نے، مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخ جو تھی اس زمانے میں، تاریخ کی بھی وہ اتنی کو رٹن اور تمام چیزوں کی، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ آ, آپ کے لکھنے اور وہ اس چیزوں کی، جس کو کہتے ہیں نا آپ کی ہر چیز ریکارڈڈ والی نہیں تھی، جیسے آج کل جیسے سی سی فوٹیج نکل آتے ہیں، ہر چیز کا منٹ منٹ سیکنڈ کا ریکارڈ ہوتا ہے، تو اس زمانے میں یہ چیز نہیں تھی۔ بہرحال کہنے کی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا، قرآن میں آ گیا، تو ہم کون ہیں اس پہ اعتراض کرنے والے یا شبہ بھی کرنے والے؟ پھر ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر چاند پھٹنے سے اس کی رفتار میں فرق آتا، یعنی کہ یہ اپنا آربٹ چینج کر لیتا یا آربٹ سے ہٹ کر چلنے لگتا، تو یہ باتیں اس قابل ہے کہ حیات دان اس کا ذکر کرتے، لیکن جب ان میں سے کوئی چیز بھی واقعہ نہ ہوئی تو کیا ذکر کرے؟ بہرحال بہت سے اعتراض ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سیارے کے پیٹ میں آتشی مادیں یا پگھلتی ہوئی اور کھولتی ہوئی دھاتیں ہیں جن کا درجہ حرارت ہزار ہا درجہ سینٹی گریڈ ہوتا ہے، اور یہ محیب لاوے ان ایسی بڑی بڑی چیزوں کو دو لخ کر سکتے ہیں۔ پھر ان کے مرکز کی جو میگنیٹک فیلڈ ہے، جس کو آج کل کے زمانے میں گریوٹی کہتے ہیں، ان جدا شدہ ٹکڑوں کو ملا کر جوڑ بھی دیتی ہے، اور اسی طرح یہ کہکشاں وجود میں آتی ہیں، یعنی کہ یہ اس کو اگر ہم دیکھیں تو بہت سے اس میں سائنٹیفک چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے شہاب ثاقب کسی سیارے کی اس طرح سے جدا شدہ ٹکڑے کا نام ہے جو کبھی علیحدہ ہو کے پھر جڑ جاتا ہے، کبھی فضا میں گر کے گم ہو جاتا ہے، کبھی کبھار زمین پہ گر جاتا ہے۔ تو فضا میں جو کچھ ہو رہا ہے انسان کو اس کا صحیح طور پہ علم بھی نہیں ہے، اور اگر انشقاق قمر کے واقعے پہ کبھی تعجب نہ کرے تو انسان کو کیا معلوم کہ اللہ کی قدرتوں کا دائرہ کس قدر وسیع ہے، اور کس قدر حکمت بالغہ سے اس نظام کائنات کو چلایا جا رہا ہے۔
بہرحال ان شارٹ اگر بات کی جائے تو جب قرآن میں منشن ہے اور احادیث اس کی تفصیلات بتاتی ہیں تو کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ وہ واقعہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ شق القمر ہوا تھا۔ آیت نمبر 2، وَإِنْ اور اگر یرو، یہ وہ اور رو دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں، آیاتن آیاتن نشانی، یعرضو اردو کا لفظ ہے اعراض کرنا، اگنور کرنا، منہ پھیر لیتے ہیں، وَيَقُولُ اور کہتے ہیں، سحر جادو ہے، مستمر۔ اب یہ ایک نیا لفظ ہے، مستمر کو آپ انڈر لائن کر لیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے چلا آنے والا، ہمیشہ کا، یعنی کہ قدیمی، مضبوط۔ تو با محاورہ ہوا کہ اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے۔ یعنی کہ پہلے انبیاء بھی ایسے جادو کے کرشمے دکھاتے آئے ہیں، اور ان کا جادو بھی چل بسا، وہ خود بھی چل بسے، اسی طرح یہ نبی اور اس کے کرشمے بھی عنقریب ختم ہو جائیں گے۔ ایکچولی یہ وہ معجزہ ہے جو اہل مکہ کے مطالبے پہ دکھایا گیا تھا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے، حتیٰ کہ لوگوں نے ہیرا کو اس کے درمیان دیکھا تھا، یعنی کہ اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور ایک ٹکڑا اس طرف ہو گیا، یہ صحیح بخاری میں آتا ہے۔ اور علماء کے درمیان میں یہ بات متفقہ علیہ ہے کہ انشقاق جو ہے، انشقاق قمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح معجزات میں سے ایک ہے۔ لیکن قریش نے ایمان لانے کے بجائے اسے جادو قرار دے دیا اور اپنے اعراض کی روش برقرار رکھی۔ آیت نمبر 3، وَكَذَّبُوا اور کذب اور چھٹلایا انہوں نے، وَاتَّبَعُوا اتباع سے ہے اور پیروی کی انہوں نے، اہواءہم ہوا اپنی خواہشوں کی، وَكُلُّ اور ہر امرن امر کام، مستقر مستقر ٹھہرنے والا، قرار پکڑنے والا، استقرار سے ہے۔ تو با محاورہ آیت نمبر 3 ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ایک واضح حقیقت بتا دی کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی کہ یہ جو تم حق کا انکار کر رہے ہو تو ایک نہ ایک دن تم اس کا انجام دیکھ لو گے، یہ ظاہر ہو جائے گا کہ تم سراسر باطل پہ تھے اور وہ حق پر تھے۔ یہ کفار مکہ کی تکذیب اور اتباع احوا کی تردید، یعنی کہ ان کی جو خواہشوں کی تھی اس پہ تردید پہ آیا کہ ہر کام کی ایک غایت اور انتہا ہے، وہ کام اچھا ہو یا برا، بالآخر اس کا نتیجہ نکلے گا، اچھے کام کا نتیجہ اچھا اور برے کام کا برا ہوگا، اور اس نتیجے کا ظہور دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کی مشیت پہ، ورنہ آخرت میں تو یقینی ہے۔ آیت نمبر 4، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یا بے شک، جاءہم آئے ان کے پاس، من الانباء، نبا کہتے ہیں بڑی بریکنگ نیوز کو، خاص خبر کو، تو آئے ان کے پاس خبریں یا حالات، ما فی ہی جن میں، مزدجر، اس کو آپ انڈر لائن کر لیں، یہ بھی ایک نیا ورڈ ہے، مزدجر کا مطلب ہوتا ہے عبرت ہے، ڈانٹ بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب نصیحت بھی ہے، جھڑکی یا جھڑکنے اور روکنے کا مقام بھی اسی کو کہا جاتا ہے، دجار، تو یہ سارے اسی میں سے ورڈز نکلتے ہیں۔ تو با محاورہ ہوا، اور ان کو ایسے حالات سابقین پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے۔
ایکچولی آیت نمبر 4 سے لے کے 8 تک سابقہ قوموں کے حالات سے انہوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ بہرحال آگے چل کے بتاتے ہیں، ابھی یہ جو 4 کی جو بات کی جا رہی ہے اس میں یہ ہے کہ یعنی کہ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی انجام یا نتیجہ ضرور نکلتا ہے، اور اس وقت تمہارے اور اللہ کے رسول کے درمیان میں جو کشمکش چل رہی ہے اس کا بھی نتیجہ نکل کے رہے گا، اور ایسا وقت لازماً آئے گا جب تم پہ واضح ہو جائے گا کہ یہ نبی حق پر تھے اور جس پر تم اڑے ہوئے تھے وہ غلط تھی۔ اور ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنے واقعات، یہ تمام چیزیں جو ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمیں بار بار یہ جو واقعات جو ہمیں بتا رہے ہیں، کیا ہے؟ عبرت حاصل کریں۔ لیکن ہم عبرت حاصل نہیں کرتے، ہم اس میں سے پوائنٹس نکالتے ہیں کہ کیا اس میں سے گمراہی کی بات پکڑے اور کس طرح، جیسے ایک عادت سی بن چکی ہوئی ہے کہ کرٹیسزم کرنا، یہ ایک ہم لوگوں کی فطرت میں آ گیا، بجائے اس حق کو حق سمجھنے کے ہم اس کو کرٹیسائز ہی کرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 5 ہے حکماتن، حکمتن دانائی، حکمت، بالغاتن، بالغاتن ابلاغ سے ہے، کامل، فما پسنا، تغنی، تغنی کام آئے، النذرو، نذر ڈرانے والے، با محاورہ ہوا، اور کامل دنائی اس کتاب، اور کامل دنائی کی کتاب بھی، لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدے نہیں دیتا۔ انہی کے قرآن میں اقوام سابقہ کی سرگزشت کو بار بار دہرایا گیا، بار بار لوگوں کی، پچھلے نبیوں کے ان کے واقعات بیان کیے گئے تاکہ لوگ ان اقوام کے انجام اور عذاب سے عبرت حاصل کریں، اور ان واقعات کا ذکر ان کے لیے تازیانہ کا کام دے، جسے شرعی اصطلاح میں تذکیر ایام اللہ کہا جاتا ہے، کہ ان واقعات میں لوگوں کی عبرت اور سبق حاصل کرنے کے لیے مواد تو بہت موجود ہے، لیکن اگر کوئی شخص ادھر توجہ ہی نہ کرے تو یہ پھر کسی کام نہیں آ سکتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں بتایا کہ فتولا، پس فتولا، پس منہ پھیر لو، عنہم ان سے، یوما اس دن، یدعو دعا یعنی کہ ندا یا پکارنا، بلائے گا، الداعی داعی بلانے والا، الا طرف، شیئن چیز کے، نکر ناگوار، با محاورہ ہوا، تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخوش چیز کی طرف بلائے گا۔ انہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ایسے ضدی انسانوں کے ہدایت کے لالچ میں اپنا وقت ضائع نہ کیجیے، یہ لوگ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک عذاب کو دیکھ نہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ یہ واقعات بتا کے پہلے بتا رہا ہے کہ عبرت حاصل کر لو، دیکھ لو کہ ان قوموں نے یہ نافرمانی کی، یہ اللہ تعالیٰ کی جو چیزوں کا مذاق اڑایا یا یہ چیزیں کی، تو سنبھل جاؤ، عبرت حاصل کر لو۔ لیکن ہم انسان جو ہیں ڈھیٹ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم جب تک خود یہ عذاب نہیں دیکھ لیں گے تب تک ہم یقین نہیں کریں گے، اور تب کیا ہوگا؟ مہلت ختم ہو جائے گی۔ اللہ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے ہی سدھر جاؤ، عبرت حاصل کر لو۔ آیت نمبر 7، خشعن، خشعن، یہ خشوع سے ہے نا، خشوع خضوع، عاجزی کرنے والے، ابصارہم، بصارت سے ہے اپنی آنکھیں، یخرجون، اخرات سے ہے نکل پڑیں گے، من الاجداسی، اجداسی، یہ آپ انڈر لائن کریں، اجساسی قبروں سے، کأنہم گویا وہ، جراد، جراد ٹڈیاں ہیں، اس کو انڈر لائن کر لیں، جراد ٹڈیوں کو کہا جاتا ہے، منتشر، منتشر اردو میں بھی منتشر، بکھری ہوئی ہے، اسکیٹرڈ ہے، با محاورہ آیت نمبر 7، تو انہیں
نیچے کی ہوئی قبروں سے نکل پڑیں گے، تو آنکھیں نیچے کی ہوئی قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ نکر کا ایک معنی، ابھی ہم نے پڑھا نا ناگوار، نکر کا ایک معنی ناگوار ہے جو ترجمے میں ہے، اور اس کا دوسرا معنی ہے کہ انجانی اور اجنبی چیز، یعنی کہ جب وہ حساب کتاب کے لیے بلائے جائیں گے تو یہ بات ان کے لیے بالکل انوکھی ہوگی جس کا انہیں خواب و خیال تک نہ ہوگا۔ اس طرح انہیں زندہ کر کے حساب کتاب کے لیے پیش ہونا پڑے گا۔ اور آیت نمبر 7 میں کہا گیا کہ قبروں سے مراد صرف وہ قبریں نہیں جہاں انہیں دفن کیا گیا، ان قبروں کے تو نام و نشان تک باقی نہیں رہیں گے، بلکہ یہاں قبروں سے مراد وہ مقام ہے جہاں کسی انسان کے جسم کے ذرات خاک میں ملے ہوں گے۔ اور قبروں سے نکلنے کے بعد ان کی نگاہیں سہمی ہونے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں: نمبر ایک، قیامت کے ہولناک مناظر، اور دوسرا، ان کی دنیا کی زندگی کی کرتوتیں۔ اور اسی سہمی ہوئی حالت میں وہ ٹڈی دل کی طرح اس طرح دوڑنا شروع کریں گے اور جدھر سے انہیں پکارا جائے گا۔ امیجنیشن میں لے کر آئیں اللہ، کیا وہ ایک قیامت کا سین یہاں پہ ڈپکٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ قبروں سے نکل کے وہ اس طرح پھیلیں گے موقف حساب کی طرح، اس طرح نہایت تیزی سے جائیں گے جیسے ٹڈی دل آنن فانن پھیل جاتے ہیں۔ آیت نمبر 8، محتیینا، محتیینا یہ بھی ایک نیا ورڈ ہے، محتیینا دوڑتے ہوئے دوڑتے ہوں گے، الداعی طرف پکارنے والے کے، یا قولو کہیں گے الکافرون کافر، حاضا یہ، یومن دن، عصر، عصر یہ پہلے بھی لفظ آیا، عصر بڑا سخت ہے، بام محاورہ ہے کہ اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے، کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے۔ قیامت کی ہولناکیاں اور دہشت ناک مناظر دیکھے انہیں یہی فکر لاحق ہوگی کہ دیکھیے آج ان پر کیا گزرتی ہے۔ اب آیت نمبر 4 سے لے کے جو 8 ہے، سابقہ قوموں کے حالات سے انہوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، یہ اس وقت مانیں گے جب قبروں سے نکل کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ قیامت واقعی برپا ہو گئی ہے، اور جس چیز کو ہم جھٹلاتے رہے تھے اس سے دو چار ہو گئے ہیں، اس وقت سوائے پچھتانے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ یومن عسر، یہ دن بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مجھے اور آپ کو آج اس دن کے آنے سے پہلے آگاہ کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ میں اور آپ اس بات سے، اس آیات سے عبرت حاصل کرتے ہیں کہ نہیں، کہ ہم بھی اسی طرح اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جب عذاب اپنے سامنے دیکھ لیں گے۔ I'm sorry to say ہم عذاب سامنے دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس وقت جو فلڈز کی سچویشن ہے، بہت سی ہمارے سامنے ایسی ایسی سچویشنز آتی ہیں، تو یہ ایک الارمنگ ہوتی ہیں، یہ ہمارے لیے وارننگز ہوتی ہیں، لیکن ہم پھر بھی سنبھلتے نہیں ہیں۔ ایک غلط میرے منہ سے نہ نکل جائے، لیکن سمپل جب ہمیں ایک ٹھوکر بھی لگتی ہے نا، ایون اپنے گھر میں ہی چلتے چلتے، سم ٹائم ہم سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کے گھٹنے میں یا ایسے کوئی نیل پڑا ہوتا ہے، یا ایسی کوئی ایک دم اپنے گھر میں ہی چلتے چلتے آپ کے بیڈ سے ٹکرا جاتے ہیں، تو آپ یہ سوچا کریں کہ یہ جو چھوٹا چھوٹا سے حادثے بھی ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں ایک وارننگ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ پلیز چیک کرو حقوق العباد میں کہاں کوتاہی ہوئی، فوراً پلٹو، توبہ مانگو۔ حقوق العباد، حقوق اللہ ہے تو اللہ سے، اور حقوق العباد ہے تو ریلیٹڈ پرسن سے۔ ابھی تمہارے پاس سانس ہے، صحت ہے، فراغت ہے، زندگی ہے، اگر نہیں پلٹو گے تو پھر جب عذاب کا ٹائم آئے گا تب آپ کا توبہ، آپ کی تب کوئی چیز کام نہیں آئے گی، وہ اس وقت کام آئے گی کہ اللہ تعالیٰ سے آج صدق کے دل سے میں اور آپ
हम सब अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। अल्लाह ताला इस दुनिया में ऐसे काम करा ले कि अल्लाह आप हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अल्लाह ताला ये जो यौमन असर की यहाँ पे बात की जा रही है, अल्लाह ताला हमें इससे बचा ले। अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार। अगली आयत है, कज़्ज़बत, झुटलाया, क़ब्लहुम, उनसे पहले, कौम नूहिन, कौम नूह ने, फकज़्ज़बू, तो झुटलाया उन्होंने, अबदना, अबद बंदा ना हमारा, हमारे बंदे को, वकालू, और कहा उन्होंने, मजनून, मजनून दीवाना है, वज़दुजिर, वज़दुजिर, ये अज़दुजिर होता है वो छिड़का गया, इज़्दिजार से है छिड़कना। तो बा मुहावरा हुआ आयत नंबर 9 का। इनसे पहले नूह की कौम ने भी तकजीब की थी, उन्होंने हमारे बंदे को झुटलाया और कहा कि दीवाना है, और इन्हें डांटा भी। अब यहाँ पे शक्कुल कमर का वाकया सुना के कि कुरान बता रहा है कि क़यामत करीब है, और जिसमें से एक निशानी शक्कुल कमर, चांद का फटना हो चुका है, अब भी इबरत हासिल कर लो। और आयत नंबर 9 से ऑनवर्ड अल्लाह ताला फिर हमारे अंबिया के वाकयात बयान करके हमसे कह रहे हैं अल्लाह ताला कि मॉरल पिक कर लो, अपनी जिंदगियों को सुधार लो, रेक्टिफाई कर लो अपनी गलतियों को। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का यहाँ जिक्र आयत नंबर 9 में और उनसे ऑनवर्ड आयात में किया जा रहा है। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दीवाना इसलिए कहते थे कि आप कौम की अक्सरियत के आबाई अकायद के खिलाफ सिर्फ उन्हें तालीम ही नहीं देते थे, बल्कि उठ भी खड़े होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपके चंद साथियों का इस सारी कौम के खिलाफ होना ही इनके नजदीक दीवानगी था। वो लोग कभी आपको संसार करने की धमकी देते, कभी कत्ल की, और कभी सिर्फ इस बात पे डांट पिला देते थे कि तुम इस काम से बाज क्यों नहीं आ जाते हो। तो यहाँ पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भी डराया गया, उनको झुटलाया गया, उनको उन पे एलिगेशंस, उनको कहा गया कि आप मजनून हैं, दीवाने हैं, डांटा गया। आयत नंबर 10, फदआ, फिर उन्होंने दुआ की, रब्बाहू, अपने रब से, इन्नी, कि मैं मगलूबुन, मगलूब हूँ, गालिब आ चुका हूँ, यानी कि गालिब आ चुकी है मेरे पे, या कमजोर हूँ, फंतसिर, तो तू बदला ले, फंतसिर, इंतसिर, तू बदला ले। बा मुहावरा, तो उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि मैं इनके मुकाबले में कमजोर हूँ, तो इनसे बदला ले। अब आयत नंबर 9 से 16 तक इबरत के लिए, अल्लाह करे हम इबरत वाकई हासिल कर भी लें। कौम नूह का किस्सा सुनाया जा रहा है, और इस कौम ने रसूल को झुटलाया, तौहीद आखिरत का इनकार किया, अल्लाह के सामने जवाबदेही से इनकार करके फिस्क फजूर में मुब्तला हो गए। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मदद की और कौम को इबरतनाक सजा दी। अब यहाँ पे उन्होंने दुआ की थी कि ए रब मैं कमजोर हूँ, तो इनसे बदला ले। अल्लाह ताला से हम भी दुआ करते हैं, अल्लाह हम कमजोर हैं, सैकड़ों बरस अपनी कौम पे मगज खपाने, उनकी बेशुमार तकलीफें, झिड़कियां बर्दाश्त करने के बाद आपने उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की जब किसी शख्स के मजीद ईमान लाने से आप कतन मायूस हो गए थे। और दुआ ये थी कि हम पे जो जुल्म सितम ये लोग ढा चुके हैं, हमारी मदद फरमा, इन मदद फरमा के इनसे बदला ले।
950 साल तबलीग की हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में पहली दफा शिर्क का आगाज हुआ। क्या आगाज हुआ था? ये बहुत दफा हम बात कर चुके हैं कि उस जमाने के कुछ नेक लोग जब वफात पा चुके तो शैतान ने बहुत से लोगों को बरगलाया कि इन नेक लोगों की तस्वीरें बना के रख लो ताकि हमें नेकी का तस्वुर याद रहे। और फिर जब उन्होंने तस्वीरें बनाई तो उन्होंने कहा ऐसा कर तो स्कल्प्ट कर लेते हैं, इनको मुजस्मे बना देते हैं। और फिर क्या हुआ, फिर लोगों ने उन्हीं से मांगना शुरू कर दिया, यानी कि शख्सियत परस्ती शुरू कर दी। अल्लाह को छोड़कर इन्हीं बुतों से मांगना शुरू कर दिया और ये शिर्क का आगाज हुआ। और फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब सब लोगों को तौहीद की दावत दी और अल्लाह के हुक्म से जब वो कश्ती बना रहे थे, ये हम आगे साथ साथ चलते हैं वाकया, तो आपने 950 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। कितनी साबित कदमी थी, कितनी स्टेबिलिटी थी। और दुआ भी तब की कि जब अल्लाह ने चाहा, यानी कि 950 साल के बाद आपको पता है, मायूसी लफ्ज मैं नहीं कहूंगी, यानी कि उनकी कंसिस्टेंसी थी कि उन्होंने मुसलसल लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया और यहाँ पे भी अल्लाह से दुआ और मदद ही मांगी। आपके अभी तक में किसी को कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस की जा सकता है। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।